बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान ने साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक अपने कारकुनान या जो इनके अपने हमदर्द हैं उनके दिलों में कितनी नफरत भर दी है, एक नमूना हम आपकी खिदमत में ये भी पेश करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, सबसे अहम और आज का जो हॉट इशू है वो ये है कि इमरान खान कल कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं, या ऐसा कौन सा ऐलान होगा जो कल पाकिस्तान की बुनियादों को हिला देगा या फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक नया जाविया देगा। इसके अलावा हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर इमरान खान वो फैसला कर लेते हैं जिससे मुतालिक जो है वो चमेगोयां हो रही हैं, तो फिर पाकिस्तान की सियासत का रुख कौन सा होगा, और क्या चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के इस फैसले से मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक हैं तो फिर पिछले 36-35 घंटों में मोनिस इलाही और इमरान खान के दरमियान होने वाली 5 मुलाकातों में कौन से उमूर तय पाए या कौन से उमूर ज़ेर गौर आए। इसके अलावा नाजरीन, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आया सदर ममुलकत, जिसने एक पीटीआई के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, जिसने इमरान खान ने एक सदर ममुलकत के ओहदे को एक चपड़ासी बना के रख दिया है, एक मैसेंजर की हैसियत उसको दे के रखी है। और उसके अलावा और कौन कौन शख्सियात जो हैं वो इमरान खान के इस फैसले की मुखालिफ हैं, और इमरान खान से हटकर कहीं और भी कोई मुशावरती अमल जारी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम कि एक इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान को 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, और ये सज़ा इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत की तरफ से सुनाई गई है। अब इसके तफसीलात तो अभी तक ज़्यादा तफसीलात मौसूल नहीं हुए हैं, ताहम अगर इसके पीछे कोई सियासी मकसद कार फरमा है तो फिर हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और सहाफ़ियों के साथ मतलब एक आपको ज़ाहिर है कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं। तो बहरहाल जो लोग बहुत आपको बुरे लगते हैं तो भी वो सहाफ़ी हैं, अगर आपके कहने पर वो सहाफ़त करना या कलम को छोड़ तो नहीं देंगे ना। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान ने अपने लोगों, अपने वर्कर्स, अपने कारकुनों, अपने हमदर्दों के दरमियान या उनके दिलों में साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक इतनी नफरत भर दी है, इतना बारूद और इतनी जो है वो एक हिकारत भर दी है कि जिसका एक नमूना ये आपके सामने आप इस वक्त आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये शख्स जो इस तरह की हरकत कर रहा है ये इस चीज़ से भी बेखबर है कि वो क्या कर रहा है, और क्या एक इंसान के चेहरे पे, भले वो तस्वीर ही क्यों ना बनी हो, क्या उसके चेहरे पे इस तरह जूते मारना या फिर मतलब इस तरह करके अपना एहतजाज या अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना, ये कौन सा सियासी तरीका है। ये शायद मेरे ख्याल में इमरानियात का जो एक सब्जेक्ट आजकल हमारे पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है उसमें शायद ये ऐसा हो सकता हो, लेकिन हमारे ज़माने में या हमने जो सियासत देखी, पढ़ी, समझी, सीखी, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहरहाल नाजरीन, आज का हॉट और मोस्ट हॉट इशू कि इमरान खान कल क्या करने जा रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान जो कुछ करने जा रहे हैं उससे मुतालिक खुद इमरान खान भी परेशान है, और जिनको इमरान खान परेशान करने जा रहे हैं और वो पहले से ही परेशान है। हाँ, ताहम वो एक साइकोलॉजिकल मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स कर रहे हैं और एक जो है वो एक भरम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और हुकूमत अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। ताहम उससे कहीं ज़्यादा अगर दबाव का कोई शिकार है तो वो खुद पीटीआई है, और पीटीआई की हुकूमत है, और अपना पीटीआई की दोनों सूबाई हुकूमतें हैं, और पीटीआई के जो रहनुमा वो हैं। नाज़रीन, इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान आपको पता है कि मुशावरत का अमल जारी है। परवेज़ इलाही को जो है वो परवेज़ खटक साहब ने भी मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और फिर परवेज़ इलाही ने इमरान खान को समझाने की कोशिश की, और फिर सदर ममुलकत ने अपना परवेज़ इलाही को समझाने की कोशिश की, ताहम कुछ भी नहीं हो सका।
اور پرویز الہی سیاسی اسٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں، پبلک اسٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جو وزارت اعلیٰ ہے وہ پرویز الہی کی امانت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی دل فریب امانت کون چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس طرح کی حکومت کو چھوڑنا یا امانت کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اور کیونکہ پرویز الہی کو ویسے بھی ہر حال میں حکومت میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک زمانے سے متحدہ کو یعنی ایم کیو ایم کو حکومت میں رہنے کی عادت ہے، وہ چاہے مشرف کی ہو، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، بس ہمیں حکومت میں رہنا ہے۔ تو جس طرح ایم کیو ایم کو اپوزیشن میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اسی طرح اپنا پی ایم ایل کیو کو بھی اپوزیشن میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے ابتدائی شروع کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج عمران خان نے وکیلوں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں عمران خان نے پھر وہی جنرل باجوہ کا رونا رویا، اور پھر وہی کہ نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اور پھر وہی کہ یہ فیصلہ جنرل باجوہ کرتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حکومت ہماری تھی لیکن اس کو چلا کوئی اور رہا تھا، محکمے ہمارے انڈر میں تھے لیکن چل کسی اور کے اشارے سے رہے تھے۔ یہ تمام باتیں وہ باتیں ہیں جو اب عمران خان کو زیب نہیں دیتی، اور اب عمران خان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی بہت شرم بھی آنی چاہیے کہ کم سے کم اب تو تھوڑا سا خیال کر لے کہ اپنی عزت کا تھوڑا سا بھرم رکھ لو۔ تو بہرحال ناظرین، اتنی ساری جو طویل مشاورتیں ہوئی ہیں جس میں صدر مملکت بھی کودے، صدر نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، اس میں بھی عارف علوی صاحب ناکام رہے، اور عارف علوی نے پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ جو تلخیاں تھیں ان کے حوالے سے ایک مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی عمران خان نے صدر عارف علوی کو ناکام بنا دیا، اور صدر علوی نے جو ہے وہ عمران خان اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان بھی اختلافات ختم کروانے کی کوشش کی، اس میں بھی عمران خان نے صدر علوی کو ناکام بنا دیا۔ لیکن عمران خان کے کہنے پر وہ ایفرٹس کرتے، اور پھر عمران کے کہنے پر ہی ان کو رسوائی اٹھانا پڑتی۔ تو اس وقت بھی وہی سچویشن ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ گزشتہ روز جب پرویز الہی سے ملاقات کی تھی صدر مملکت عارف علوی نے، وہاں انہوں نے سیدھا کہا تھا کہ بھائی، میں نے عمران خان کو سمجھا کہ میں تو تھک چکا، اب اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ یعنی عارف علوی سمیت پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا عمران خان کی سب سے بڑی خودکشی ہوگی، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اپنی ہی پارٹی پر خود کا حملہ ہوگا۔ تو ناظرین، جس طرح مختلف آپشنز پہ ظاہرے کی بات کی جاتی ہے، تو جن میں ظاہرے کے گورنر راج کا نفاذ شامل ہے، جس میں تمیل المدتی جو ہے وہ نگران سیٹ اپ شامل ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر عمران خان کی گرفتاری بہت آسان ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد عمران خان کی نااہلی کا معاملہ آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہونی ہیں۔ ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مونس الہی نے عمران خان کو ایک بات کہی ہے کہ خان صاحب، اگر آپ نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہاں رہیں گے؟ آپ کا نیکسٹ مورچہ کہاں ہوگا؟ اور اس کے علاوہ ناظرین، جب عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی تو اس پر پھر مونس الہی نے بھی کہا کہ سر، پھر ان فیوچر جو ہمارا اتحاد چلنا تھا یا ہم نے ایک ساتھ انتخابات لڑنے تھے، اس سے ہم دستبردار ہوئے، کیونکہ آپ کی سیاست ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ آپ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا جس طرح آپ جنرل اپنا قمر جاوید باجوہ سے متعلق جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سیاست نہیں کی جاتی، اور ہم ایسی سیاست کے قائل نہیں ہیں، اور ہم نے ایسی سیاست کبھی نہیں کی۔ ایسی سیاست آپ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو کر لیں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد آپ کو بہت مار پڑنی ہے۔ اب اس نے یہ جو مار ہے، یہ کوئی پریکٹیکلی مار نہیں ہے، ٹیکنیکلی مار ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری مار ہے، اور ان کی نااہلی کا جو سلسلہ چلے گا وہ الگ ہے، اور جس طرح
اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا لاڈلا ہے، اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات تو ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان سیاسی میدان سے آؤٹ ہو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کھلا سیاسی میدان دے دیا جائے، اور ایسے ایک غیر منطقی اور ایک غیر جو ہے وہ ایک فطرتی اتحاد جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، ایک وزیر کچھ کہتا ہے تو دوسرا وزیر کچھ کہتا ہے، ایک وزیر کہتا ہے ہم نے روس کے ساتھ سستے تیل خریدنے کی بات چیت شروع ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اور دوسرا وزیر خارجہ وہاں پہ اقوام متحدہ میں جا کر بولتا ہے کہ ہم تو تیل خرید ہی نہیں رہے، ہمارا تو روس سے کوئی بات چیت ہی نہیں چل رہی۔ مطلب اس طرح کی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تو جب حکومتوں کا یعنی ہر پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ چلے گی، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ امریکن بیانیے کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ جتنا پیپلز پارٹی امریکن بیانیے یا امریکہ کی جو لابی اس میں لابنگ فارمز یا امریکہ میں جو پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کی لابی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ امریکہ بہادر ناراض ہو، اور نون لیگ کبھی نہیں چاہے گا کہ کچھ اور قوتیں ہیں وہ ناراض ہوں۔ تو بہرحال اس وقت ایک غیر فطری اتحاد جو ہوا ہے اس کے اندرونی جنگ بھی چل رہی ہے، اور جس طرح میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت اس وقت دفاعی پوزیشن پر ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان نے اب اسمبلیوں کی تحلیل کا جو معاملہ ہے اس پر سے یو ٹرن لیتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ یعنی آج شام کی میں یہ بات کر رہا ہوں، جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے تک کی پوزیشن یا اطلاعات یہی تھیں کہ عمران خان نے سوچ لیا تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کل کے جلسے میں ہم کیا اعلان کریں گے، اور کل کے جلسے میں ہمیں کیا اعلان کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یاد ہوگا کہ جو ہے وہ پرسوں یا ترسوں میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور اس معاملے پر جو فیس سیونگ ان کو چاہیے تو اس فیس سیونگ کے لیے وہ ممکن ہے کہ فروری یا مارچ کی کوئی تاریخ دے دیں اسمبلیوں کی تحلیل کی، اور اس کے بعد پھر شاید حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی اگر آج رات گئے تک حکومت کی طرف سے کوئی عمران خان کو ایسا اشارہ یا ایسا پیغام نہیں ملتا، تو اگر عمران خان کو ایسا پیغام نہیں ملتا تو یقیناً وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ دے دیں گے، اور اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ خود پی ٹی آئی کی اپنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ میں واضح طور پر ایک نہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں بڑے پیمانے پر فارورڈ بلاکس بن چکے ہیں، اور ایسے بلاکس بن چکے ہیں کہ عمران خان دیکھ کر خود حیران ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو ویسے پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ویسے بھی ان کے معاملات عدالتوں میں جس طرف جا رہے ہیں، تو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر پارٹی کی قیادت کا معاملہ ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض نے گزشتہ روز چکوال میں نے ایک ویڈیو بھی رکھی تھی اور آپ کو پوری ویڈیو سنائی تھی، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، میرا سیاست میں آنے کا نہ تو کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز سوچ رہا ہوں۔ یہ مقامی لوگوں کی خواہش تھی، اور یہ حتیٰ کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صفحے جھوٹ ہے۔ یہ وہی جنرل فیض ہے جس نے سیاست کو تہس نہس کیا، جس نے سیاست کا منہ کالا کیا، اور جس نے سیاست کو ایک گالی بنا کے رکھ دیا، اور جس نے ایسی سیاسی توڑ جوڑ کی کہ تاریخ شرمائے گی، اور اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کی طور پر پاکستان کی سیاست کو جو رخ دینے کی کوشش کی وہ اتنی شرمناک تھی کہ آنے والے وقت میں جنرل فیض ہیں ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جائے گا، اور اس کو اس کی اوقات کے مطابق یاد رکھا جائے گا، بالکل اس طرح جس طرح تاریخ میں آج کی تاریخ میں یعنی 16 دسمبر کو جنرل اے نیازی کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ جنرل عمران احمد خان نیازی کو بھی کشمیر کا سودا کرنے میں اسی طرح یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان کی سیاست کو گالی بنا دینے کے حوالے سے کسی کو اگر یاد رکھا جائے گا تو وہ جنرل فیض ہوں گے۔ تو آج اگر جنرل فیض غیر سیاسی ہو رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاست کو تو تباہ کر ہی دیا نا، اب سیاست غیر سیاسی ہو یا سیاسی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.